फैसलाबाद के शेर की कण लगे पूरे फैसलाबाद की कंड है, सियालकोट के शेर की कण लगे पूरे सियालकोट की कंड है। अली की कंड लाने वाला तो जमिया ही नहीं। क्यों जी नदीम भाई, मौला अली पाक की कंड लाने वाला तो जमिया ही कोई नहीं गा, क्योंकि अली की कंड ते हथ ते खुद रब्बुल आलमीन दा है। और अली पाक की कंड अज तक क्यों नहीं लगी? अली ने किसी मैदान च रब नूं नहीं छड्डिया ते रब ने फिर किसी मैदान च अली नूं नहीं छड्डिया। जो अल्लाह का हो जाता है ना, अल्लाह फिर उसका हो जाता है। कहा मेरे बेटा मेरा कातल कहाँ है? मैं बड़े चन्ना नूं सलूट करना जेड़े खड़े ने मेरे चन्न मक्खन मलाई, शुक्रिया शुक्रिया, पर खलोते बंदे नूं लट होना चाहिए, जेब छेती कटी जाती है। ये जो खड़े हैं ना, इनके लिए मैं दुआ करता अल्लाह इनकी पॉकेट की हिफाजत फरमाए। ये मेरे चन्न कह रहे भाई मैनू तो 5000 का भी जेली एक केस भी दायर हो सकता, मैनू 5000 का भी जेली आया है। और बड़ा धन कीमती जुमला इतने मेरे चन्न है। मौला अली पाक की ताकत का मैंने आपको समझा दिया है कि वो शेर खुदा है, मगर बर्दाश्त कितनी है? जिन्ना बंदा वड्डा होवे ज़रफ़ भी उन्ना वड्डा होता है। अब मैं कहता हूँ सियालकोट बार में सबसे ज़्यादा ज़रफ़ जो है ना सईद भल्ली साहब में होना चाहिए, क्योंकि हुण ये आम वकील नहीं, वकीलों के सदर ने। जे किते वकील थोड़ा जिहा औखा औखा भी हो जाए ना, जज साहब नूं कहन चलो जी इस थां ते मैं सॉरी करना जनाब, मैं सॉरी करना, मैं सॉरी। सच्ची गल है। हाँ आप अपने हाँ तो कहना पैना है। उसकी वजह है बड़ा ही अगर सख्त हो जाए तो निज़ाम चलते हैं, फिर निज़ाम नहीं चलते। साडे मुल्क च भी वे लो एक मियाँ सख्त है एक मियाँ नरम है। बोलो भाई, हर जगह ते भाई नरम सख्त चलना पड़ता है। तो मौला अली पाक जख्मी है। तुसी तवज्जो भाई मेरा चांद ज़रा बात सुन लें, जख्मी है। तो कहने लगे बेटा मेरा कातल कहाँ? बाबा गिरफ्तार है। फरमाया मेरे बेटा मेरे कातल के लिए मीठा पानी बना कर लाओ, शरबत लाओ, ठंडा पानी लेकर आओ, गर्मी बड़ी। बाबा कोई अपने कातल को पानी पिलाता है। फरमाया बेटा पानी लेकर आओ। उसने अपना ज़रब पेश किया है, तुम अपने नाना रसूल का ज़रब पेश कर दो। तुम अपने नाना रसूल का ज़रब पेश करो। अब अली अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि अपने बाप के कातल को पानी पिलाओ। मैं 1 लाख रुपया नाम देना है। किन्ने वकील बैठे ने तुहाडे को रोज़ कातल आउंदे ने, कलमे वाले आउंदे ने, अबू बकर वाले आउंदे ने, उमर वाले आउंदे ने, उस्मान वाले आउंदे ने, अली वाले आउंदे ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाले आउंदे, इमाम मूसा काज़म वाले आउंदे, इमाम नकी तकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मादी, इमाम जनाब जितने इमाम गुज़रे सब के मानने वाले अदालतों में आते हैं, बल्कि आइम्मा के, मुहद्दिसीन के, उलमा के, बल्कि मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमाहुल्लाह के और सब के मानने वाले आते हैं। मुझे बताओ किसने अपने एक बाप के कातल को हवालात में भी पानी पिलाया? गली में पिलाया। मैंने शेर कहा, बात कही थी, अली अली सारा जग करदा है, अपने अपने रंग विच करदा है, मगर जो अली करदा वो कोई कोई करदा है। हम अली वाले किस दिन बनेंगे? जब हम अपने कातल को भी पानी पिलाएंगे, फिर अली वाले बनेंगे। अली पाक से सीखो तो सही। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ये फार्मी फूलों से। वली साहब ज़रा चेक करना आती। मैंने उससे इंसाफ कराया अपने सदर साहब से कि ये फार्मी फूलों से खुशबू नहीं आती, ये प्लास्टिक फूलों से फूनी। भाई बात ये है कि हम मुहर्रम आ जाएं तो आले बैत वाले, रबीउल अव्वल आ जाए तो मिलाद वाले, और जनाब सहाबा वाले, और जनाब आगे बात आ जाए कोई हम जनाब पाकिस्तान वाले, फिर आ जाए यौम पाकिस्तान मार्च, फिर हम जनाब पाकिस्तान वाले, 2 कौमी नज़रिया वाले। पहले अपने आप को खड़ा तो करो, तुम इस पे अमल में कितने। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल तो हमारे अंदर है नहीं हैं। पंजाबी जी कहते ने वो नाल ना खड़े वो घोड़ी ते चढ़े, वो सद्दी ना पुछी लाड़े दी फुफी। भी इस्लाम दी अल बे ते अमल नहीं कीता ते ठेकेदार।
اور یہاں یہ بات بھی کہہ دوں، یہاں بڑے بڑے لوگوں کو بات چبھنی ہے، جی مولوی اسلام دے ٹھیکیدار ہے، یہ ہر بات پہ بولتے ہیں۔ ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم اسلام کے چوکیدار ہیں۔ محمد عربی دے کمیاں جتھے اسلام نو ہاتھ پینا اتھے تے سا بولنا ہی بولنا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اب بتائیں اتنے بیٹھے یہ ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں مولویوں سے؟ ہمارا قصور کیا؟ کہتے ہیں جی آپ اس پہ بات نہ کرے، اس پہ نہ کرے۔ بھائی کیوں؟ اے کڑی میری ہے، مینوں جڑا مرضی منگے میں دے دوں، مینوں کوئی کہہ نہیں سکتا بھی مولوی گھڑی کو پھڑائی، گھڑی میری ہے۔ توجہ، مینوں جڑا کہے مولوی گھڑی دو میں دے دوں، توجہ، گھڑی میری، میرا حق ہے۔ کوئی بندہ مینوں کہے مولوی اپنی اینک دے دو میں دے دوں، میرا حق ہے میں دے دوں۔ مینوں کوئی کہے مولوی کوٹ دے دو میں دے دوں۔ میں جان کے کوٹ پا کے آیا کہ میں چلا کوٹاں لیا کون، یہ جو کالا کوٹ ہے بلی تیرا ووٹ ہے۔ اچھا کوئی بندہ کہے مینوں کہ کوٹ دے دو میں کوٹ دے داں گا، میرا اپنا ہے۔ ہن کوئی بندہ چول مارے مولوی جی سپیکر مینوں دے دو، سپیکر تے میرا ہے ہی نہیں، سپیکر تے اوہدا ہے جنہاں نے لایا ہے۔ تو جی ایسی ہے نا، کوئی بندہ مینوں کہے سیالکوٹ بار دے صدر صاحب دا جڑا جی لسنس ہے نا وہ مولوی مینوں دے دو، تو وہ تے بھلی صاحب نے کہنا بھائی وہ تے میں ہی دینا ہے، پیسے بڑے لگے۔ بولو ان کے مالک ہے نا، ان کا لسنس تو یہی پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کا نام کیا تھا بزرگوں کا؟ شناز صاحب۔ وہ دنیا والے کہتے ہیں کہ مولویوں کو کیا لگے، بھائی ہم سے صرف دین کی بات ہم تو بات کرنی ہے، یہ گھڑی میری ہے، میں قبضہ رکھتا ہوں، میں کروں گا، لے لو جو مرضی، اینک میری ہے، کوئی مجھے کہے کوٹ دے دو میں لے لوں، مگر کوئی کہے کہ سپیکر دے دے وہ میرا نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ سوال کرنے والا ہم کہ بھائی ختم نبوت تے حق محمد مصطفیٰ دا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ زندہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ان کو حق دینے دو، دو تاڑی پھوپھی دے پتر نے دو، مگر دو اپنے ابے دا حق۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کا حق لینا چاہتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے، ہم دینا بھی چاہے نہیں دے سکتے، یہ بار کے صدر دینا چاہے نہیں دے سکتے، یہ پوری سیالکوٹ بار دینا چاہے نہیں دے سکتی، یہ وزیر اعظم دینا چاہے نہیں دے سکتا، کیونکہ اس پہ حق کیلے صرف مصطفیٰ کا بس۔ تو اچھا بھائی اگلی گل ہے، اینے میرے چند وکیل بیٹھے تاڑے ہوندیا میرے کو کڑی کھو سکتا کوئی اینک کھو سکتا ہے، کوئی میرا کوٹ کھو سکتا ہے؟ وہ تاڑے ہوندیا میرے کول کوئی کوٹ نہیں کھو سکتا، تے سیال کوٹ کی 2 ارب مسلمانہ دے ہوندیا مصطفیٰ دا حق کوئی کھو سکتا ہے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو اقلیت مانو، جتنے مرضی حقوق لے لو، ہم آپ کے پاؤں کی جوتی بھی سیدھا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں۔ اقلیت مانو تو صحیح اپنے آپ کو۔ تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسرے یہ یو کے میں کہتے ہیں یہ سیالکوٹ والے تو مسلمان ہی نہیں، مسلمان تو ہے میں۔ ہاں یہ جتنی میرے وکلا کمیونٹی ہے، میں تم سے یہ بات کرنے آیا ہوں کہ ہم حضور کے صرف چوکیدار ہیں، کم از کم ہم بات تو کر سکتے ہیں نا۔ ہاں جی بات تو کر سکتے ہیں، جتنا مجمع ہے خدا کے لیے حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔ آپ کو بھی قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے، میرے نبی دے حق تے ڈاکہ وجہ سے تسی بھی چپ کر کے بیٹھ گئے سو۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ختم نبوت کے بارے میں اتنی بات نہ کیا کرو۔ بھئی کیوں؟ یہ تو ہماری اساس ہے۔ اب مولویاں کسے اللہ دی قسم ختم نبوت نہ ہوندی، مولویاں رکشے چلاؤنے ہی۔ یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ مولوی فورچونر تے تاڑے کول آیا ہے۔ حضور کے بعد نبی آنا ہی کوئی نہیں، تے نبیاں لا کام تے علماء نے تڑ تک کرنا ہے نا۔ حضور دا دین تے اساں تانوں دسنا ہے۔ اور یہ بات یاد کر لیں، وکیل اور مولوی ایک ہی چیز ہیں۔ وکیل بھی قانون کو سمجھتا ہے، مولوی بھی قانون کو سمجھتا ہے۔ وکیل بھی دین کے قانون کو سمجھتا ہے، عدالتوں میں بات کرتا ہے، مولوی بھی سمجھتا ہے۔ وکیلوں بھی چاہیے کدی کدی جمعہ پڑھاؤن کرن۔
नहीं सही गल है, तुसीं भी पढ़ाया करो, सही साहब पढ़ा लेंगे। भाई जुमे के लिए कि ये एक शर्त ज़रूरी है कि सर पे पगड़ी बंदी हो, जुब्बा पहना हो, नहीं। लामा इकबाल को सारे मौलवी सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। लामा इकबाल बोलो वो कौन सी मस्जिद में जुमा पढ़ाते थे, और उसके बोले शेर हर मौलवी अपने मिंबर पे बयान करता है। तो इसका मतलब है कि आप भी इकबाल के शहर के वकला हैं, आप इकबाल बन के जाएँ अपने महल्ले की मस्जिद में। ऐसे सर नीचे करके ना बैठा करो। मैं आपको मना करता हूँ, आपको ये आज बात बता दूँ, मस्जिद में सर नीचा करके ज़मीन की तरफ आंखें करके ख़तीब को सुनना ये गलत है। मिसाल तुसी जायज साहब सामने बैठे होंदे, अख कित्थे हुंदी है? जायज साहब दी अख च अख पग जिहड़ा गल ना करे अगले दिन उन्होंने आंदे ने वकील बदलो, भी ये कोई जायज के सामने गल ही नहीं हुंदी। सच्ची गल करना है। मैंने हदीस पढ़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुने, आपने फरमाया कि सहाबा ज़मीन पे जब आप बैठे हैं सफ़ का तिनका भी नहीं तोड़ना। साथ वाला बंदा दाएं बाएं देखता, उसको कहना भी नहीं इधर देख, उनके इधर देख, नहीं ये भी नहीं, जिमें मैनू नहीं ना क्या इधर वेख, ये हमारा चन्न है, उसकी कोई बात है, इंतज़ामिया है, सुननी चाहिए। मुझे पता नदीम साहब के साथ बैठे हैं, कोई इंतज़ामी मसला होगा, मौका शनास हूँ। ये बात सुने, जहाँ जुमा पढ़ रहे हो ना आप, दाएं वाले को भी नहीं कह सकते इधर देख। इसकी वजह की, जिथे अख हुंदी है ना उत्थे दिमाग हुंदा है, जिथे अख होवे उत्थे दिमाग हुंदा है। आ गड्डी चलांदे बंदा गड्डी चलांदा है तो गड्डी को वजदी है, हाथ च स्टेयरिंग भी हुंदा है, स्क्रीन च ध्यान भी हुंदा है। वो जो ध्यान पासे जाता है तो 2 इंच के फासले ते रेस ते ब्रेक हुंदी है, तो पैर नहीं जाता ब्रेक ते, क्यों? वही अख उत्थे नहीं, अख स्क्रीन ते नहीं, अख इधर है। नहीं तुसीं वेख लिया जे, करके वेख लिया जे, जिथे अख होएगी ना उत्थे दिमाग होएगा। बस मैं आपको ये समझाना था कि जब मस्जिद में भी जुमा सुने तो आपकी आंख खतीब की तरफ होनी चाहिए, जिथे अख होनी उत्थे दिमाग होना है। तुसीं ये कहंदे नहीं, वो मेरे वाल वेख, कई बार घर नहीं बंदा कह दिंदा मैं तेरे नाल गल्लां कर रहा, तू वेंदी किधर है? पर हुण वो भी नहीं कह सकदा, परचा हो सकता है। हुण काली ऐनक ला के जाया करो। अब तो कानून आ गया है ना कि कोई घर में औरत को घूरेगा, तो मैं तो बिल्कुल ही इस कानून दे, अल्लाह की कसम मेरे ते भोरा असर नहीं। 15 साल हो गए मेरी शादी नूं, मैं कभी बूढ़ी नाल लड़िया ही नहीं, ना मेरी बूढ़ी कभी लड़ी मेरे नाल, एक दिन हमारी लड़ाई नहीं हुई। मगर लड़ाई होती कैसे? ये बंदे बड़े अंतरे ने। 200 रुपया सब्जी का बूढ़ी नूं दे के पुछदे ने कुछ वधे ने, उन्हें तेरे खफन जोगे वधे ने। भाई बीवी से क्या हिसाब है? बीवी आपके जिस्म का हिस्सा है, बीवी आपकी इज्जत है, बीवी आपका लिबास है, उससे क्या हिसाब किताब है? बंदे उहदे नाल हिसाब करन लग पैंदे ने। बिल्कुल नहीं, पर एडे भी सीधे नहीं होना कि सवेरे दाल धोन जोगे भी किराया मांग के लियाओ, मैनूं दवो रात। सारे भी नहीं फड़ाने, हुकूमत आपकी हो। हाँ जी, ये मैं बैलेंस रखना है ना, क्योंकि इधर मेरी सिस्टरें वकला बरादरी की बैठी हैं और माशाल्लाह ऊपर भी मेरी माएँ बहनें बैठी हैं। मैं सब के लिए बराबर हैं, कितने और रेटपटिशन ना सवेरे कर देना थे कि मौलवी साहब ने तो हमारी बात ही नहीं की है। भैन तो ठीक है, लो जी ठीक है जी, ये सारी मेरी बहनें हैं। हाँ ठीक है, चलो इनकी जो माएँ हैं वो मेरी माएँ हैं। अब तो ठीक है ना, चलो अब ठीक है, चलो ठीक है जी, चलो मैं साल कम कर देता हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये भी मैंने किसी और बात तकरीर में कहना है कि एक जगह मैंने माएँ कहा था, उन्होंने कहा नहीं बहन ही कहें, माएँ ना कहें, ये भी मैं किसी तकरीर में कहूँ। अच्छा ये बात बड़ी कीमती थी कि मौला अली पाक ने बोलो अपने बेटियां नूं की कहा कि मेरे कातल नूं शरबत मीठा पानी पिलाओ। अब हमने कब अली वाले बनना है? आगे मुहर्रम तो आ रहे हैं, ये मौलवी हज़रात अमन कमेटी के इजलास में बैठ जाते हैं, नेस्ले इक्वाफीना, ये देखें ऐसे इनके आगे बोतलें पड़ी होती ऐसे।
ادھر اسسٹنٹ کمشنر, ادھر ڈپٹی کمشنر, ادھر کمشنر, ادھر RPO, ادھر DPO, ساری تصویریں گول لگتی ٹچ. چلو جی اب بتائیں یہ سارے مولوی جو بیٹھے ہوتے ہیں امن کمیٹی میں کلمہ پڑھ کے آنا جویں اتنے آندے نے ہم کٹھے ہیں, اتنے جنازے چاہتے میرے مگر پڑھنا ہی نہیں. اس سے بڑی منافقت کیا ہے بتائیں نا. سارے شہر دی بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ اتھے بیٹھی, اتھے کی کیا ہے, ہم سب ایک ہیں, ہم سب بھائی ہیں, ہم مل کے چلیں گے. اچھا اتنے آدھے نے میں یہ مگر نہیں پڑھنا, دوجا آدھا میں نہیں یہ مگر پڑھنا, تیجا آدھا میں نہیں یہ مگر پڑھنا. مردے دا وس نہیں چلتا اٹھ کے آکھے تھی سارے مرو میں ہی تہاڈا پڑھ دینا. کتنے بندے وعدہ کرتے کہ ہم جناز گاہ میں وحدت کا پیغام دیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں جنازے میں ہم وحدت کا پیغام دیں گے. بھئی تم لوگوں کی فوتگیوں کو بھی فرقہ وریت میں لے آئے ہو. فاتحہ پڑھا کریں, درود پڑھا کریں. اللہ کی قسم لوگ مجھے کہہ دیتے ہیں فلاں درود نہیں پڑھتا, فاتحہ نہیں پڑھتا. میں کہا چلیا میرے کو لیا مردہ, میں اس وقت تک مردہ قبر چ نہیں پہنچا جب تک فاتحہ نہ پڑھا, درود نہ پڑھا. نہیں یقین ہے ٹیبل پہ اتھے لمے پاؤ میں ہنے پڑھ دیں. بھائی یقین ہے نا, میں تو دلیل دی آفتاب احمد دلیل آفتاب, آپ تجربہ کر لیں. مگر ادھر تجربہ تو نہیں نہ ہو سکتا. مگر آپ کو ریکویسٹ کی مثال دی ہے کہ خدا کے لیے مردہ تو بول ہی نہیں سکتا, تو وہ بیچارے کو آخری ٹائم تو آپ ذرا پیار سے قبرستان چھوڑ. تسی جنیاں چ بھی لڑ پیندے, جنازے چ بھی لڑ پیندے. اب ویاواں چ بیبیاں قسمیں اللہ معاف کرے کئی نہ ویاواں چ میں ویکھیا ہے خالی بچے دے فیڈر جنہ دودھ نہ لبے لڑ کے تر پیندیاں سامنے ساڑے بالوں دودھ نہیں لبا ہی چلے. بھی خدا کا لیے برداشت کیا کریں. ایک گھر میں مہمان 100 آیا ہے تو دودھ نہیں ملا تو آپ برداشت تو رکھیں. میں عدم برداشت پہ بات کر رہا ہوں کہ برداشت رکھیں. اس سے بڑی کیا مثال دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ کے بیٹھا, مسجد میں پیشاب کیا. صحابہ اٹھے, آپ نے روک دیتا ٹھہر جو. جے ساڑی مسیت ہوندی انہاں دے چھوٹے تو روکنا سی, انہاں نے کٹ کے جناب والا اونج ہی برا حال کر دینا سی. جی ہے صحابہ اکرام اٹھے, نبی پاک نے روک دیتا, نہیں بھئی جب تک یہ پیشاب کرتا ہے اس کو روکنا نہیں, کہیں اس کو بیماری نہ لگ جائے. ہمارے نبی نے تو ایک جرم کرنے والے بندے کا بھی سوچا ہے. اور یہاں میں نے دیکھا ہے کتنے آپ وکلا برادری بیٹھے, بڑے سے بڑا مجرم بھی آ جائے آپ اس کو عزت دے کے سکون سے بٹھاتے ہیں. وہ 5 بندے مار کے پسینے ہوندا تے آن کے آندا تو وکیل صاحب آندے نے خیر ہے, کہندا جی میں بندے مار آیا. وہ بہ جا تو چاہ پی کچھ نہیں ہونا. وہ آندا جی میں بندے مار آیا تے تسی آندے کچھ نہیں ہونا, پولیس میرے مگر لگے ہونے, تو بہ جا میرے چیمبر چ تینوں کو ہاتھ نہیں لا سکتا. اچھا ویکھو وکیلاں دا چیمبر کڈا چنگا ہے, انہاں دے چیمبر چ کوئی پولیس بھی نہیں ہاتھ لا سکتی. مولوی دے اجرے وچ کوئی گل کرو تانوں اونج ہی توہین لا کے جدا اتنے پہنچائے گا. میں مولویوں نے کہاں گا عدم برداشت کا شکار مت ہو, خدا سے ڈریں. اگر آپ کے پاس ایک بندہ محفوظ نہیں ہے تو انسانیت ہی محفوظ نہیں ہے, کیونکہ آپ رول ماڈل ہیں, آپ رول ماڈل ہیں. اب بتائیں اگر وکیل انہوں نہ کہندا کہ تو بہ جا کچھ نہیں ہونا, انہیں وکیل نو بھی جنت پہنچا دینا. سچی گل کر, وکیل نے کہنا تیرا کچھ بننا ہی نہیں. اب تسی سنیا نہیں واقعہ کہ ایک بندے 99 بندے مارے تو وہ چلے گیا, تو انہیں کہا بھی ہاں بھی مولوی صاحب میری بخشش ہوئے گی. انہیں کہا کی کیتا, انہیں کہا 99. انہیں کہا تیری تے ہونی نہیں, تو 99 بندے مار رہا ہے. انہیں کہا پھر تم ہی چل. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ دی رحمت تو نامید نہیں ہونا. بھائی وکلا برادری اگر بندے کو آتے کہہ دے کہ تیرا, ان میری گال سنو, کوئی جیلی چیک لے کے جدو بندے آندے نے, جے تسی انہوں کہہ دو کہ بھئی تیری چیک بک نہیں گواچی, تو آپ لکھ کے دیتا ہے, تو جڑا جینون بندہ جدی چوری ہوئی وہ بھی مایوس ہو گیا کہ نہیں ہو گیا.
مثال ہے گھراں چ چوری بھی ہو جاندی جیب چ بندہ جیب کٹی جائے وہ چیک ہوندا وہ بھی استعمال ہو جاتا ہے تو تسی ایک کھاتے چ نہ رکھو. یہاں میں پولیس کو بھی ایک بات کہوں گا اللہ دا واسطہ ہے زمینی خدا نہ بنو. اور جن میرے چن نے اے جڑے ریکارڈ یافتہ مجرماں نوں لے آندے نا کہ جدوں جناب نواں کو کام چلنا لسٹاں چ انہاں دا نام ہن ایک بندہ 10 سال پہلے توبہ کر گیا ہے اچھی بولو 10 سال پہلے اور پھر وہ لسٹ نہ پا دینا. جدو اللہ کہندا میں مجرم دے پچھلے گناہ نیکیاں ہی تبدیل کرتے انہیں معافی منگ لی تے میں انہوں معاف کرتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. میں سچی توبہ کرنے والے بندیاں دی اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے نیکیاں بنا دینا ہے. تے اتنے 12 سال ہن تے بھائی محرم آندے نا جڑا مولوی مریا ہوندا او دا بھی نام لسٹ آ جاندا بھئی. چیک اینڈ بیلنس ہی کوئی نہیں بھئی. اللہ کے نظام کو تو نہ چھیڑو. تسی دیکھو بھی دو فرشتے نے ادھر نیکیاں لکھ رہے ہیں ادھر برائیاں لکھ رہے ہیں. تسی کنے دوست احباب بیٹھے ہوئے ایمان سے بتاؤ اللہ کا نظام لکھنے والا ہے. اللہ کہندا ایک نیکی ود گئی میں جنت دینی ہے تے اسی جدی ایک غلطی ویکھ لینے ساریاں نیکیاں کھوج پا دینے اسی اودیاں ساریاں صفتاں ہی پیچھے ختم کر دینے. تو میں یہاں پیغام دینے آیا ہوں سیالکوٹ باہر سے جتنے یہ میرے چان نے اللہ کی قسم کڑی بڑی بھجن دئی ہے. ٹائم میرے چان مکھنا انہوں کڑی نظر نہیں مینوں ہی نظر نہیں آئی. ٹائم بڑا قریب ہے شارٹ 1 بجے دا ٹائم ہونے والا ہے. میں اپنے دوستاں نوں کہاں گا اپنے گھراں چ برداشت رکھو. مگر ایک عورت 6 بچے پیدا کرتی آپ کے گھروں میں. آج پاکستان میں ڈیورس نہ جی طلاقیں کھلا پاکستان کی عدالتیں بھری پڑی ہیں پنجاب بھرا پڑا ہے. دنیا میں سعودی عرب میں اتنی طلاق کی ریشو ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں. میں باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے. جن کے بڑوں نے اتنی برداشت دنیا میں سیکھی جب تک زہرا پاک سلام اللہ علیہ زندہ رہیاں مولا علی پاک نے دوسرے نکاح کا نہیں سوچا. جب تک خدیجہ پاک سلام اللہ علیہ نہ جی دنیا میں زندہ رہی میرے نبی نے نکاح کا دوسرا نہیں سوچا. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں 6 بچے پیدا کر کے بھی عورت میں ایک طلاق کی صلح کرانے گیا ہوں. میں عدم برداشت پہ لیکچر دے رہا ہوں کہ گھروں میں بھی برداشت نہیں بازاروں میں برداشت نہیں. 6 بچے عورت نے پیدا کیے تیرے گھر میں اور بندہ کیا کہتا میں صلح کرانے گیا ایک بچی کی تو مجھے کہنے لگی مولوی صاحب میری بات سنیں میں آپ کو سنتی ہوں آپ کی لائکر ہوں میری بات سنیں. میں نے کہا جی بولیں. کہتی میرے سسر کو بلاؤ میرے بابا کو بلاؤ. میں نے بلایا. کہتی مولوی صاحب ایک گل کراں تسی 4 بیٹیاں دے باپ ہو. میں کہا جی. کہتی ہے میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ بیٹیوں سے پیار بھی بڑا کرتے. اس نے میرا کلپ سنا تھا میرا ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں. میرا بیٹا مجھے ایک دن کہتا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے. میں نے بڑے پیار سے گلے لگایا. میں کہا بیٹا بات سنیں تو میرا بیٹا ہے کلوتا ہے تیرے چ تے میری جان ہے. کلوتے پتراں چ ماپیاں دی جان ہوندی ہے. میرے بیٹا کلوتا پتر تے بڑا ہی ماپیاں دی اکھاں دا تارا ہوندا ہے. کہتا پاپا پھر بولے آپ مجھے جھڑکتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے. بچوں میں حسد ہوتا ہے کہ اس کو کیوں نہیں مارا اس کو کیوں نہیں مارا. میں نے پیار سے گلے لگایا اور محبت سے کہا بیٹا بتاؤں تیری بہنوں کو کیوں نہیں جھڑکتا. کہتا پاپا بولیں. میں کہا بیٹا بات سنیں مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں. جتنے بیٹے ہیں کون کہتا ہے کہ بیٹیوں کے گھر نہیں ہوتے. آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے اپنے نبی سے سیکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے جس نے میری بیٹی زہرا کو دکھ دیا جس نے میری بطول کو دکھ دیا جس نے میری بیٹی کو دکھ دیا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا گویا اس نے میں محمد کو دکھ دیا ہے. آج وکلا برادری سیالکوٹ بار کے چنوں کو کہتا ہوں اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کریں ان سے محبت کیا کریں معیار دیا کریں. میں نے اس بیٹی سے پوچھا بولیں. کہتی ہے مدنی صاحب آپ میری صلح نہ کرانا میں نے ادھر رہنا نہیں. میں نے کیا کیوں. کہتی ہے 6 میں نے بچے ادھر پیدا کیے اور اس میرے خامند نے مجھے کہا ہے نکل میرے گھر سے. رات کے 12 بجے میں کیلی گھر سے نکلی ہوں. بتائیں میں ٹیشو پیپر ہوں ایسے صاف کیا پھینک دیا. اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو کہوں گا خنزیر نہ بنے بھیڑیے نہ بنے سور نہ بنے. جاؤ جنگلوں میں جاؤ تمہیں سیالکوٹ میں نہیں رہنا چاہیے. یہاں تو انسان بستے ہیں. نے اپنی لوگوں انیا میں لوگوں کی بیٹیوں کے جسموں کو نوچا
اور ٹیشو پیپر سمجھاؤ، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس کو رات کے 12 بجے کا نکل میرے گھر سے، اب بتا کس کے دروازے پہ جائے؟ تم نے اس کو نوکر سے بھی نیچے کر دیا، نوکر کو کوئی بندہ کوئی چیز دے کے واپس نہیں لیتا، تم نے 8واں حصہ بھی غصب کر لیا اور کہا نکل میرے گھر سے۔ کہتی ہے 500 بندہ لے کر میرے گھر میں برات لے کر آیا، میرے بابا نے اس کو ساتھ گاڑی میں بٹھا کر مجھے بھیجا، اور اس بے ایمان نے مجھے کیلا رات کو کہا نکل میرے گھر سے۔ اس کی وجہ سے میں نے کیا سیکھا؟ سنے بندہ وہ جو کسی سے سیکھتا ہے۔ میں نے فوراً گھر آ کے اپنی بیگم کو کہا کتنے پیسے آپ کے پاس؟ کتنے؟ میرے 4 پلاٹ لیے میں نے لاہور میں۔ میں نے کہا اپنی بیٹیوں کو زیور کم ڈالوں گا، فرنیچر کم ڈالوں گا، اور جناب فرنیچر بھی کم دوں گا، چیزیں بھی کم دوں گا، ایک مکان اچھا بنا کر اپنی بیٹی کو گفٹ کروں گا، کوئی کہے ہی نہ نکل میرے گھر سے۔ آج کتنی بیٹیاں رل گئی ادھر عدالتوں میں، آج کتنے لوگ عدالتوں میں رل۔ کیا یہ عورت ذات ٹیشو ہے؟ تم نے عورت کو دنیا میں کیا سمجھا ہے؟ اس عورت کے پاؤں پہ اللہ نے صفا مروہ پہ سارے حاجیوں کو چلا دیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اگر عورت عام ہوتی تو اس کے قدموں پہ اللہ مردوں کو چلاتا۔ ایک عورت نے، تم کہتے میرا گھر اس نے اجاڑا ہے، بیت اللہ بھی آباد کیا تو ماں ہاجرہ نے کیا ہے۔ بیت اللہ بھی عابد صاحب جو آپ 8 دن بعد جاتے ہیں، بیت اللہ بھی آباد کیا تو عورت نے کیا ہے۔ اور ہم عورت ذات کو بتائیں، ادھر میں آپ کے پاس 10 سال کام کروں بلی صاحب، اور آپ اپنے جونیئر کو کہیں تم نے کیا کیا ہے، اس ٹائم اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جس نے اپنے جسم کو تیرے بچوں پہ قربان کر دیا، اے گلاں دا حسن ختم ہو گیا دودھ پیا پیا کے، اپنی زندگی نام لاتی تیرے بچیاں دے، اور تم نے کہا نکل میرے گھر سے۔ تیرا یہاں کیا ہے بھائی؟ اسلام نے تو اس کو 8ویں حصے کا مالک بنایا ہے۔ بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے تھے میں کچھ۔ جتنے یہ میرے دوست بیٹھے ہیں سنیں، اگر کوئی آپ کی بیوی آپ کو کہے پلیز ایکسکیوز می، میں نے اپنی ماما پاپا کے لیے کام بڑا کیا ہے، آپ کی ماما پاپا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ایکسکیوز می مجھ سے کام نہیں ہوتا، تمہیں صبح اٹھ کے کہہ دینا ہے جی پلیز کوئی بات نہیں ڈونٹ وری، میں اپنی ماما کو سمجھا لوں گا۔ چھوڑیں یہ جملے بہت غلط ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میری ماما پاپا کی خدمت نہیں کرو، کوئی بات نہیں، یہ نوٹ کریں آج کا یہ جملہ، آپ کی بار میں آیا ہوں، ہر روز بیان دیتا ہوں ماؤں کے بارے، بیٹیوں کے بارے۔ خدا را اپنے گھروں کے نظام چینج کریں۔ یہ پتہ کون ہے؟ واٹر سیٹ، فرنی سیٹ، سوپ سیٹ، ٹی سیٹ جدو ٹیبل تے لگے ہون تے پہلے کھانا ماں باپ کے ہونٹوں کو لگاؤ، بیوی پوچھے واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ ماں حاضر ہی یہ کیا ہے؟ فوراً کہنا وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو۔ کبھی گاڑی میں بٹھا کر اپنی ماما کو ساتھ لے کر جایا کرو، اپنے بابا کو ساتھ لے کے جایا کرو۔ بیوی بچے پوچھیں یہ کیا ہے، ہم کیلے نہیں جا سکتے، تو کہنا میں کیلا تو اپنی ماں کو بازار نہیں جانے دیتا تھا، ماں کہتی تھی گھر رہو، میں پیچھے پڑ جاتا تھا، میری ماں مجھے انگل لگا کے بازار لے کے جاتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتے ہے ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو۔ ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی، دور میرے تو بلا ہوندی سی، او دے منہوں نانا ہوندی سی، رات براتے آ جاواں میں
تازہ روٹی تیار ہوندی سی اور میں جملہ کہاں گا نا جی بڑے قیمتی لفظ ہے تو جیوندیاں دے دکھ ونڈیاں کر پچھوں نہیں ہسن تو جیوندیاں دے دکھ وقف واقع تو کچھ بھی نہیں بھائیو اتحاد میں یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے یہ فرض نماز صرف مسجد میں لائیں اس کا مقصد کیا ہے کہ یکجہتی اتحاد کافر کو پتہ چلے مسلمان سیسا پلائی دیوار ہے مسلمان سیسا پلائی یہ یکجہتی دکھانی ہوتی ہے نماز میں ہاں اسی نہیں وہ پرانا ہو گیا کہاں قرآن کی آیت ہے میں یہی کہتا ہوں کہ سیسا پلائی دیوار آپریشن کا نام بھی یہی رکھا اور دنیا کا واحد جنگوں کا آپریشن ہے میں یہاں آپ کی بات کو بڑا کرنے لگا ہوں دنیا کا واحد آپریشن ہے بنیان مرصوص یہ جب بھی کسی ڈکشنری میں نام لکھا جائے گا لیا جائے گا لکھنے والے کو بھی ثواب ملے گا پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا بولنے والے کو بھی ثواب ملے گا ہے آپریشن کا نام ہے مگر قرآن کی آیت ہے نا تو ثواب ملے گا ایک ایک ارب کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی اب کتنے یہ ہمارے وکلاء ہیں ان میں سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را یہ جرت والی زندگی گزاریں جب بھی کوئی فیصلہ لیں تو جرت والا لیں تاکہ آپ کے سامنے کوئی بھی بات نہیں آئے آپ بتائیں پیکا ایکٹ جو آیا ہے اس میں کتنی ایسی خامیاں ہیں تو ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی مولویوں نے تو بالکل نہیں کی مولوی کرتے ہی نہیں وہی وجہ ہے میں نے ایک مولوی آندا بھی تیرے مگر لا کے پرچہ کرائیے انہیں مسیت والے نہیں دیندے جنہیں وکیل نوں دینے پیندے بھائی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ایک پرچہ ہوتا ہے میں ایک نکاح پڑھایا جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی عدالت میں پیش ہوا وہ مسئلہ تھا کہ خلا والی عورت کی عدت کیا ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج تھے الطاف مہار اور انوار خان جسٹس الطاف مہار کے پاس ہم پیش ہوئے تو انہوں نے ہماری بات مانی بڑا خوبصورت جج تھا سرخ چہرہ تھا تو میں اس کے سامنے پیش جیسے عمران خان ہی خوبصورت سا بھائی میں نے تو خوبصورتی بات کی ہے چہرہ میں سرینا ہوٹل میں خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا سرینا ہوٹل میں حالانکہ میں اپوزیشن کی اس کی میں اس کے پاس بیٹھا چہرہ سرخ تھا میں نے لگتا سی انہیں سرجری کرائی ہے مگر وہ اللہ جانتا کرائی یا نہیں کرائی میں تو بات کی ہے کہ یہ بات سن لیں کہ وہ میں سرینا ہوٹل میں بیٹھا تھا انہوں نے کہا ناصر مدنی کو کیا مسئلہ یہ ہر بات میں میرے خلاف بولتا ہے میں کہا خان صاحب ایک مینو رہن دو اپوزیشن چ تاڑے تک چنگی گل پہنچتی رہو دوجیاں دے صاحب کہنا سب یس ہے پلی صاحب اپنی بار چ وہ بندے نو نیڑے نہیں پاؤنا جڑا تانوں آن کے کہ سب یس ہے ہاں جڑا سب یس والا ہوندا جے نا اے سمجھو بیڑا گر کرن والا جے حقیقت بیان کرنی چاہیے تاکہ آپ کا بڑا اس سے بھی بڑا بن جائے بولو آپ کا بڑا اب آپ مجھے امید ہے کہ پنجاب بار میں عہدہ لیں گے انشاءاللہ میں بھی آپ کی ادھر محنت بھی کروں گا خرچہ بھی کروں گا انشاءاللہ تو کتنے یہ بندے بیٹھے ہیں جو میں بات سمجھانی تھی اصل کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی عدالت میں ہم پیش ہوئے تو وہ کیس تھا کہ انہوں نے کہا کہ 90 دن میں صلح ہو سکتی موقف ہے کہ خلا والی جو عورت ہے اس کی عدت ایک پیریڈ ہے اس کے بعد وہ نہیں کر سکتی مگر وہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی عدالت میں ہم پیش ہوئے تو میں نے ڈگریاں لیں تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہو مولوی اور لڑکی کے بھائی ان کو اندر کر دے تو میں فوراً کہا جی میں پیشاب کر رہا ہوں میں باہر چلے گیا وہ انہوں نے فیصلہ دے دیا انہاں سارا نو اندر مینوں باہر آن کے تسی کتے میں مار روڈتے ہیں باہر آ جاؤ مار روڈتے ہیں باہر وہ جدو اسی اتنے بیٹھ مینوں کہتے تینوں کیویں پتہ لگا بھی اندر جانا میں کہا جب اس نے کہہ دیا قانون بن گیا بھی وہ تو اس نے لکھ لیا پرنٹر نے وہ جو ریڈر ہوتا سٹینو نے لکھ لیا میں کہا ٹیپ کر لا پہ ٹیسٹ تو میں کہا بھی میں اس لیے سمجھ گیا بھی یہ کام خراب ہے وہ بھائی نکاح وہ جدو فتویٰ دیتا سی نا اتنے
ہن وہ تو عدالت نوں تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. میں باہر آ گیا, میں وکیل نوں کہا بھی تیرا پل, کہندا یار میں ایک گل تو بڑا حیران ہویا, تیرے تو موقع تے موقع شناس نکلیا. میں کہا گل سن, نکاح تے انہاں دتا مینوں اینے ہزار تے تینوں کنے دتے, میں انہوں کنے دتے. تے میں کہا بھی جے اے اندر کردا نا سپریم کورٹ چور کنے دینے پینے سی. تے میں کہا بھی مینوں یہی چنگا ہے. ادو بعد میں کدی فتویٰ لے کے عدالت نہیں گیا. ہن مینوں اکو یقین ہے کہ جدوں وکیل نہ پیش ہوو, پاکستان دی عدالت دی ڈگری لے کے پیش ہوو, کیونکہ ساڈے ملک چوں کہندے نے ڈگری لیاؤ جج دی. تو آپ کتنے وکلائیں خدا کے لیے جب کوئی قانون بنے تو کھولی سی اپنی قبر آگے رکھا کرو, ان کو بولو بھئی ہمارے پاس یہ قرآن حدیث ہے, پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. تو آپ ادھر ترکت فیکم امرینی لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مکمل کھڑے رہو, تھامے رکھو قرآن کو حدیث کو. و اطرتی مولویاں نوں کہاں گا کہ آل محمد نے تہاڈا کچھ نہیں بگاڑیا, و اطرت بھی نال شامل کریا کرو کہ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ قرآن حدیث اور میری اطرت کو تھامے رکھو. اس لیے آل محمد کو ساتھ ضرور ایڈ کیا کرو کہ آل محمد کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہے. اللہ ہمیں ساری چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ آج کی جو باتیں ہیں اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. پاکستان میں شعر پڑھ دینا جی, ایک کہندے جی ایک شعر پڑھ دو, میں پڑھ دینا لازمی. سب سے اولا او اللہ ہمارا نبی, سب نے کہنا ہمارا نبی. یا اللہ جڑا تیرے نبی واسطے واج جڑا چکے اثر تو پہلو انہوں چک لا, اثر اجے دور ہے. سب سے اولا او اللہ یا اللہ جڑا ہن نہ بولے ساری زندگی اپنی بڑھی اگے بھی نہ بولے, لے ہن بولن گے سب سے اولا او اللہ. چلو یار مقابلہ ہے, آپ پاسا جے میرا, آپ پلی صاحب دا ہے, ہن میری عزت رکھیا جے, ذرا آواز چکنی ہے. مقابلہ نیکی چ, ہاں جی اگلے بندے چکی آتے تو آواز نہیں چک سکتے کیا؟ ذرا دوبارہ سب سے اولا او اللہ. بھی جدوں دی بار بنی ہے کدی نعت چینی آواز نہیں گونجی ہوئے گی انشاءاللہ. اپنے مولا کا پیارا بھی چاند بدلی سے نکلا. اللہ کی قسم میں فرشتے بھی بول رہے ہیں بیچ میں, قسم ماحول ہی کیا چینج ہو گیا. اللہ کی قسم بار میں حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں اور سرور آ رہا ہے. اپنے مولا کا پیارا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا بے, سب رسولوں سے اعلیٰ. کتنے تارے کھیلے ڈوب گئے. جب میں اشارہ کروں گا نا ایسے ہاتھ سے, ماں کے دودھ کی طاقت سے سبحان اللہ کہنا ہے تاکہ ختم نبوت کے چوکی داروں کا پتہ چل جائے. یا حضور کی ختم نبوت کے ماننے والے کتنے, جتے شمع ہوئے نا اتنے شمع دے پروانے ضرور اپنی حاضری لواندے نے. میں نے دیکھنا سیالکوٹ بار میں شمع رسالت کے کتنے پروانے, جب میں اشارہ کروں گا نا سبحان اللہ سے گونج جائے. کتنے تارے کھیلے کتنے ڈوب گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, محمدی محمدی سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے.
پہ میں نے ختم نبوت کی آیت لکھی دیکھی، سلوٹ کرتا ہوں سیالکوٹ بار کو، جا کے دوسری باروں میں سیالکوٹ بار والوں کہ تم نے اپنے نبی کی ختم نبوت کی آیت اپنے گیٹ پہ لکھی ہوئی ہے، دنیا کو بتایا جس نے بھی گزرنا مصطفیٰ کی غلامی کے نیچے سے گزرنا ہے، جس نے گزرنا ہے۔ اور یہ بچے نے نعرہ لگایا اور میرا دل جیتا ہے، اور میں اس پہ بھی شعر پڑھوں گا۔ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، ناموس رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموس صحابہ پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموس بطول پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموس قرآن پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموس حدیث پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموس اسلام پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموس توحید پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، ناموس رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت اللہ حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ عاقبۃ المتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اے اللہ، میرے بھائی عزت مآب سعید بلی ایڈوکیٹ صاحب، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ، چودھری شہباز شمس صاحب ایڈوکیٹ سیکٹری ڈسٹرکٹ بار سیالکوٹ، اور میرے بھائی شہباز صاحب، اور میرے بھائی شہناز صاحب، میرے بھائی ماجد صاحب، علامہ مظہر الدین صاحب، افضل سارم صاحب، شیخ عابد صاحب، میرے بھائی عزت مآب ندیم بلی صاحب، اور جتنے رفقاء اس بار میں آئے وکلاء برادری، اور جو پریکٹس کر رہے ہیں، جو ان کے سینئر ہیں، جو جونیئر ہیں، جو ان کے نیچے کام کرتے، ان سب کی مولا یہ حاضری قبول فرما۔ اور مولا کریم، میں دعا کرتا ہوں یہ ملک بنانے والے ہیں، ملک ان کے ہاتھوں میں دے دے اللہ۔ ملک بنایا ہے وکلاء برادری نے، وکیل پڑھا لکھا ہوتا ہے، تو اس ملک کی بھاگ دوڑ پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہو، ہر شعبے میں قانون جانتے ہیں، ہر شعبے کا ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ فلاں محکمے کے لیے کیا قانون چاہیے، فلاں کے لیے کیا قانون چاہیے، تو پڑھے لکھے لوگوں کو مولا بہادری نصیب فرما۔ ان کو اپنی عائلی زندگی سے نکل کے، اپنے خاندانی مسائل سے نکل کے پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کو ضلع کی سیاست سے نکل کے پنجاب کے لیے کچھ سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کو پنجاب کی سیاست سے نکل کے ملک کے لیے کچھ سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وکیل بن کے عورت کے لیے یہ ختم کر دیا لفظ کہ عورت کیا کر سکتی ہے۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہو تو خامد اگر نشئی بھی بن جائے تو عورت کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، وہ اپنا کام کر کے اپنے بچے پال لیتی ہے، اپنے بھائی پال لیتی ہے۔ اور عورت کے پاس اگر تعلیم ہو تو وہ کسی کے زیادتی کا شکار بھی نہیں ہوتی، کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہوتی، کسی کی جیب کی محتاج نہیں رہتی، نہ بھائی کی جیب کی، نہ بھرجائی کی جیب کی، نہ کسی عزیز رشتہ دار کی جیب کی۔ اے اللہ، جو یہ میری بیٹیاں وکالت کرتی ہیں، جو ڈیووں میں کام کرتی، فرنچائزوں میں کام کرتی، یہ خوددار عورتیں ہیں، نہ مانگنا پسند کرتی ہیں، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند کرتی ہیں۔ اللہ، ان کے پاؤں کی مٹی ہر مسلمان اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہے۔ جو عورت اپنی زندگی میں خوددار ہو اور مصطفیٰ کی بیٹی کے نقش قدم پہ چلے، زہرا پاک اپنا ہاتھ سے کام کرتی تھی اور جنت کی ملکہ تھی۔ اے اللہ، ان میری بیٹیوں کو وکالت میں آتی ہیں، اپنی عورتوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنی کمیونٹی کو انصاف لے کر دیتی ہیں، جج بنتی ہیں، ملک میں سربراہ بنتی ہیں۔ اے اللہ، ان سب کی حفاظتیں فرما۔ اور مولا کریم، ان کو چادر چار دیواری میں بھی تو نے عزت دی ہے، اور باہر بھی جہاں ہوں ہر گندے مرد کی نظر سے ان کو محفوظ فرما۔ اور جتنے نوجوان آئیں ان کو مولا نوکریاں نہ دینا، سب کو اپنا روزگار عطا فرما۔ جس طرح یہ وکیل پڑھ لکھ کے کسی کا نوکر نہیں ہے، وکیل کے پاس بڑے بڑے بادشاہ چل کے آتے ہیں،
وزیر اعظم چل کے آتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین چل کے آتے ہیں اور وکیل کے دروازے پہ کہتے ہیں کہ میرا کچھ کرو، میرا کچھ کرو، میرا کچھ کرو۔ یہ کتنا بڑا عہدہ ہے وکیل کا کہ اس کے پاس وقت کا حکمران بھی آتا ہے کہ میرا کیس لڑو۔ اور پاکستان میں تو یہ بھی ٹائم آیا ہے کہ جج کو بھی وکیل بن کے جج کے سامنے پیش ہونا پڑا ہے۔ تو وکیل کتنی طاقت والا یہ لفظ ہے، کورٹ کتنا طاقت والا ہے۔ اے اللہ ان وکیلوں کو اپنے کورٹ کی طاقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو ان کے کورٹ میں تھوڑی سی سیاست چل پڑی ہے، یہ اس پارٹی کا ہے، یہ اس پارٹی کا ہے، ایک ہی تو پارٹی بچی تھی جس کی اپنی شناخت تھی، یہ جو کالا کوٹ ہے، یہ فلاں کا ووٹ ہے، یہ فلاں کا لفظ آپ کی کمیونٹی سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ وکیل ہی وکیل کو سپورٹ کرے تاکہ وکیل طاقت بنے، اور پاکستان کی جیسے تم نے پاکستان بنایا اس کی باغ دوڑ سنبھالو۔ اپنی طاقت کسی کے لیے استعمال نہ کرو، اپنی کمیونٹی کے لیے استعمال کریں تاکہ وکلا برادری پاکستان میں ایک شناخت بن جائے کہ بھئی یہ اکٹھے ہیں۔ جیسے آپ ہر بار میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ بنے آپ کے ساتھ، تو اسی طرح آپ ملک کے لیے بھی اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ ہمارا یہ اتحاد قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی